बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम ज़िंदगी के एक अहम टॉपिक को ज़ेर बहस लाने जा रहे हैं कि इंसान की कामयाबी का राज किन बातों पे है। शायद पहले मैं भी ये समझता था कि इंसान की कामयाबी का राज कुछ जहानत पर होता है, कुछ ख़ानदानियत पर होता है, आपके तालीम पर होता है, आपके हुनर पर होता है। लेकिन जब मैं इस टॉपिक पे पहुंचा जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मुझे एहसास हुआ कि ये बिल्कुल सब चीज़ें बेकार हैं। आपकी जहानत भी मार खा जाती है, आपका इल्म और हुनर भी मार खा जाता है अगर आपका रवैया दुरुस्त नहीं। तो इसका मतलब है कि पहले जो हम कहा करते थे कि बहुत ज़हीन लोग हमारे कामयाब होते हैं, तो वो कंसेप्ट ख़त्म हुआ। वो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जिनके रवैये बहुत मुस्बत होते हैं, बेशक वो अपनी जहानत में एवरेज हों। हमारे मेरा क्लास फेलो था 5वीं जमात का, बहुत ही ज़हीन, इंटेलिजेंट, और उसका जो वालिद साहब थे वो हेडमास्टर थे। तो उसके अंदर जहानत के साथ साथ एक तकब्बुर था, और वो हमारे साथ कभी भी नहीं घुलता मिलता था। उसकी जहानत का हाल ये है कि वो मैट्रिक तक और एफएससी तक, मेरा ख्याल है मुल्तान बोर्ड में वो पहली पोजीशन लेता रहा, लेकिन उसके बाद बाहर भी चला गया। लेकिन मैं आज देखता हूँ कि वो दुनिया में, ज़िंदगी में इतना कामयाब इंसान नहीं बन सका। शायद जब मैं इस लेक्चर पे पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि बेशक आपके अपने अंदर, आप सब लोग अपने जहानत में, इल्म और हुनर में आप बेशक यकता हैं, बहुत ज़्यादा आपको इल्म फाजिल हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, आईक्यू में आप कई गुना आगे हैं। और अगर आपका रवैया मनफी है, इफ़ योर थिंकिंग, योर एटीट्यूड इज़ नेगेटिव, तो आपकी सारी शख्सियत सिफर हो जाती है। हाँ, और आप देखें कि दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे बिजनेस में हों, चाहे आप किसी अच्छी पोस्ट पे हों और कामयाब हों, तो उनमें आप देखें कि उनसे जहानत में तो बेशक वो एवरेज होते हैं, अपने इल्म हुनर में तो बेशक वो एवरेज होते हैं, मगर वो अपने ईक्यू में बहुत मजबूत होते हैं। और आप देखें, आज से 50-60 साल पहले जब देहातों में पंचायत का सिस्टम राज था, तो पंचायत करने वाले पंच जो थे उनकी तालीम नहीं होती थी, मगर वो जहानत में बहुत ज़्यादा यकता होते थे। तो बात यह है कि वो आपका ईक्यू वाले जो लोग हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी यानी जो लोग अपनी इमोशनल मैनेजमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि अपने रवैये को इस तरह मुस्बत करते हैं कि अपने साथ एक ऐसी टीम बना लेते हैं कि जिनका आईक्यू बहुत हाई होता है, और वो उस टीम के साथ जब काम करते हैं, वो बेशक लीडर जो होता है उसकी ईक्यू बेशक कम होती है, आईक्यू बेशक कम होती है, लेकिन उनका रवैया जो है इतना मुस्बत होता है, उनके रवैये इतने अच्छे होते हैं कि वो अपनी टीम को इस कदर खूबसूरत बना देते हैं कि वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। बेशक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान का कंसेप्ट दिया, बेशक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जहानत में भी बहुत ज़्यादा थे, होंगे, मगर
ان کا ایموشنل انٹیلیجنس اس طرح تھا کہ اس زمانے میں کھوٹے سکھوں سے بھی انہوں نے کام لیا، اور یہ آپ کو پیغام دیا کہ لیڈر کا کام وہ ہوتا ہے کہ جو ایک نکمے لوگوں سے بھی ایک اچھا کام لے سکتا ہے۔ کیوں کہ اپنے رویوں میں جب وہ مثبت تبدیلی لائے گا تو وہ ایک اچھا لیڈر بھی بن جائے گا اور کامیابی۔ موزے تنگ کو دیکھیں کہ اس نے کس طریقے سے ایک ٹیم بنائی، اور دیکھیں چائنا آج دنیا کا سب سے بڑا تجارتی یا اکنامک لحاظ سے اسٹیبل کنٹری ہے۔ آج ہم اس کے اوپر اپنے طلبہ اور طالبات کو ایموشنل انٹیلیجنٹ کے اوپر ایک آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو کن مقاصد کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال جو میں دیتا ہوں اسوہ حسنہ ہے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہمارے لیے ایموشنل انٹیلیجنٹ کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اور میرے لیکچر کے اینڈ کے اوپر جو میرا کنکلوژن ہوگا، ٹیک ہوم میسج بھی ہوگا، وہ بھی یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اپنے اندر وہ کوالٹیز پہلے پیدا کی، یعنی مثلا جس کو میں نے کہا نا بیہیویئرل مینجمنٹ یا ایموشنل مینجمنٹ۔ بیہیویئر مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے، بیہیو یعنی آپ کے اندر کچھ ہے تو آپ لوگوں کو کچھ دے سکتے ہیں۔ تو اسوہ حسنہ کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو اللہ کے پاک رسول نے تبلیغ رسالت سے پہلے بیان کی۔ امانت موجود تھی تو لوگوں نے آپ کو امین کہا، آپ کے اندر صداقت موجود تھی تو سب لوگوں نے آپ کو صدیق کہا، صادق و امین کا لقب دیا۔ آپ کے اندر رحمت موجود تھی تو رحمت للعالمین اللہ نے کہا۔ یہ کوالٹیز جو ہیں ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمیں کسی مغرب کے ریفرنس کو نہیں جاننا کہ ڈینیل گولڈ سمتھ نے کیا کہا، پیٹر نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ ہمیں تو اپنے اللہ کی کتاب کے مطابق ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنے طلبہ طالبات کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری جو کامیابی کا راز ہے وہ ایموشنل سکل کے اندر ہے۔ آپ نے کس طریقے سے اپنی اندر کی جو صنعت ہے، آپ کے اندر جو انٹیلیجنس ہے، اس کو کس طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں کہ وہ آپ ایک کامیاب۔ ہاؤ ٹو مینیج اینڈ بیلنس یور ایموشنل، ہاؤ ٹو مینیج یور، اینڈ دس از آل EQ۔ Today's learning objective will be what is the definition of emotional intelligence، کیا ہے، what is the concept of emotional intelligence، کیوں آیا، IQ کیوں ختم ہوئی۔ ذہین لوگ ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، پرائمری میں استاد ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں ذہین لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، اور مڈل جو درمیانہ طبقے کے طلبہ ہوتے ہیں وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج مجھے اس لیکچر کے بعد میں نے اپنی زندگی کو کافی تبدیل کیا۔ تو what is the difference between the skill، what are the different skills، وہ کون سی 7-8 skills ہیں جس سے آج ہم ایک ورکشاپ کے طور پہ دیکھیں گے کہ اس کو تبدیل کریں تو ہمارا کامیابی کا راز ہو سکتا ہے۔ How emotional intelligence affect our life، زندگی میں کیا کیا ہمیں فائدے دے سکتی ہے، اور what will be the summary of this one۔ Definition، بڑی خوبصورت باتیں میں نے آپ کو کہی کہ اپنے زندگی کے اندر مثبت رویوں کو پیش کرنے کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ آپ کے اندر جو کچھ ہے، آپ کے ایموشنز، یعنی ایک ہوتا ہے سینسٹائزیشن، اپنے آپ کو دوسروں کی باتوں سے آپ کے حساسیت لیتا ہے، سینسٹائزیشن ہوتی ہے۔ ایک ایموشن ہوتی ہے کہ وٹ از ان یور، آپ کے اندر کیا ہے،
آپ کے اندر بعض کا غصہ ہے، کیا آپ اس غصے کو کسی موزوں وقت کے مطابق کسی ماحول میں ظاہر کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دا کیپیسٹی ٹو اویئر دا کنٹرول اینڈ ایکسپریس ونز ایموشن اینڈ ٹو ہینڈل انٹر پرسنل ریلیشن شپ جوڈیشیلی اینڈ ایمپیتھیٹیکلی، کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے کیا اس کو ظاہر کرنے کی موزوں جگہ بھی ہے، موزوں چیز بھی ہے؟ کیا اپنے باس کے سامنے جو غصہ ہے وہ ظاہر کر دیں گے؟ کیا اپنی گھر میں اپنی وائف جو ہے ان کو آپ اکثر ڈائیورس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے وائف کے درمیان اپنے ایموشنل سٹیٹس کو، اپنے رویے کو جو آپ کے اندر ہے اس کو موزوں طریقے سے بیان کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ پیشنٹ کے سامنے if you are ڈاکٹر، آپ دیکھیں اچھے ڈاکٹرز نہیں بن سکتے جبکہ اندر آپ کے جو پیشنٹ آپ کو کوئی چیز بیان کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے اندر کھول رہا ہوتا ہے یار یہ پیشنٹ کیا کہہ رہا ہے، اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے اور پیشنٹ کو موزوں وقت نہیں دے سکتے، تو آپ ایموشنل انٹیلیجنس میں، ایموشنل بیہیویئر مینجمنٹ میں، ایموشنل مینجمنٹ میں فیل ہے۔ This is very simple definition of the today's topic, that is one. What is, آج سے I have given the example of Islam. Prophet, peace be upon him, has his life of peace be upon him is ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جو کچھ قرآن مجید چاہتا ہے اللہ کے رسول نے اس کو سیرت طیبہ کے اندر ڈھال دیا۔ اللہ کا جو نبی ہے اس کی زندگی ہمارے لیے ایک پریکٹیکل ہے، ایک عمل ہے جس کو ہم دیکھ کے اپنے ایموشنل سٹیٹس میں، کہیں تو اللہ کا نبی کے اوپر گوبر ڈالی جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، کہیں پہ طائف کے اندر اللہ کے نبی کو زخمی کیا جاتا ہے، مگر ہمیشہ رحمت ہی رحمت چھلکتی ہے۔ تو رحمت کی ہمیشہ رحمت کی چھاؤں میں آج دیکھیں، نتیجہ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول کی زندگی میں کچھ ایسے کردار بھی ہیں جو بہت ذہین فتین ہوں گے، جن میں ایک ابو جہل ہے، مگر ان کا کردار رویہ منفی تھا۔ آج وہ سب کے سب کہاں پہ 365 لوگ اور اس وقت کے لوگ، سیرت طیبہ پہ چلنے والے لوگ، اور آج کہاں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ۔ تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بے شک پیٹر سالوے اینڈ جونس میری نے یہ 1990 میں اور ڈینل گولڈ سمتھ نے 1991 میں کنسیپٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس دیا، لیکن غصے کو برداشت کرنا، ضبط کرنا اور اپنے رویوں کو مثبت کرنے کا پیغام تو ہمیں اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے دیا۔ تو دا کنسیپٹ آف اسلام، کیوں آج اسلام آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ایموشنل انٹیلیجنس، بیہیویئر مینجمنٹ کی وقت اپنی بات کو مناسب طریقے سے اور مناسب وقت پہ کہنے کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ اب یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے 8 پہلو ہیں جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ اس کا مطلب ایموشنل اویئرنیس، اپنے آپ کو جاننا میں کیا ہوں اور اس کو اپنے مناسب طریقے سے ظاہر کرنا، the ability to harness those emotion، ان کو روکنا کہ جو نیگیٹو منفی پہلو ہیں اس کو ہم نے وہ نہیں کرنا، اور مشکل سچویشن میں اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے اور خوشی کے محکمے میں بھی اپنے آپ کو کیسے سٹیبل کرنا ہے۔ ایک لیڈر کا کام بھی یہی ہوتا ہے، ایک وائس چانسلر کا کام بھی یہی ہوتا ہے، ایک پرنسپل کا کام بھی یہی، ایک استاد کا کام بھی یہ ہوتا ہے، ایک اچھے معاشرہ کردار ساز انسان کا کام بھی یہی ہوتا ہے، علماء کا کام بھی یہی ہے۔
کہ وہ کس طریقے سے اس کو what is the skill different, there are so many skills جو انہوں نے بتایا. ایک ہی طریقہ بتایا یہ لوگوں نے کہا کہ آپ آئی کیو کی بجائے آپ وہاں چلے جائیں ای کیو پہ چلے جائیں, کہ آپ یہ ایک پروسیس ہے. دس از ناٹ اے سمپل دیٹ اسٹارٹ فرام دا لیپ آف دا مدر. کہتے ہیں اچھی نسل پیدا کرنے کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب بہت ضروری ہے, اور اچھی ماؤں کا انتخابات جو ہے وہ بہت ہی میسج ہے کہ آپ نے ماؤں کو کس طریقے سے تربیت دینی ہے, اور ان ماؤں کو کس طرح خواتین کی کس طریقے سے عزت کی جاتی ہے. ایک اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو ایک مثبت انداز میں آگے بڑھا کے گھر کو مینجمنٹ کر دیتا ہے, اور ایک برا خاوند وہ ہوتا ہے کہ اچھی بیوی کو بھی, پڑھی لکھی بیوی کو بھی, ہنرمند بیوی کو بھی, ذہین بیوی کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اچھا لیڈر وہ ہے جو ایک گئی گزری ٹیم سے بھی ایک اچھا کام لے سکتا ہے, اور گیا گزرا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اچھے لوگوں کی ٹیم سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. شاباش کہنا, گڈ, ایکسلنٹ, یو آر ڈوئنگ گڈ, یو آر ڈوئنگ ایکسلنٹ جاب, یہ وہ ایکسلنٹ جاب کہنا یا گڈ کہنا, آئی ایم ویری ہیپی وتھ یو, آئی ایم آلویز اسٹینڈنگ وتھ یو, یہ وہ لیڈر کے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کی ٹیم کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اور اپنے رویے کو ہمیشہ آپ نے مثبت رہنا ہے کہ دا پروسیس مسٹ بی اسٹارٹڈ, جیسے میں نے کہا لیپ اپ, ہاؤ ٹو ٹالریٹ تھنگ, برداشت, قوت برداشت کیسی. یہ اسکولس کے اساتذہ, پرائمری اسکول کے اساتذہ جو ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں. جو کچھ آپ کے بچپن کے اندر جو آپ کے ذہن میں ڈلتا ہے وہ آپ کو ساری زندگی کے لیے انف ہوتا ہے. تو اساتذہ کمیونیکیشن سکل اور اساتذہ اپنی بیہیویئرل مینجمنٹ میں اپنی نسل کو تیار کریں, اور مائیں اپنے بچوں کو, اور مائیں اس وقت پرسکون ہو سکتی ہیں جب ان کے خاوند ان کو ایکنالج کریں. اب بندہ کالج میں آتا ہے, یونیورسٹی میں آتا ہے, تو وہ سارا ریپیٹیشن ہوتا ہے, لیکن میں اپنے حساب سے کہوں جو مجھے 5ویں جماعت میں میرے ذہن میں ڈالا گیا, وہ آج بھی اگر وہ شاید میرے اساتذہ نے وہ چیز نہ وہ کی ہوتی تو شاید آج ہم اس سٹیج پہ نہ پہنچے. میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے, ہاؤ ٹو بیہیو ود دا سینئرز. فولنگ ہوتی ہے, ان فولنگ سے آپ نے اپنا کو برداشت, پھر آپ کے جونیئرز ہوتے ہیں, پھر آپ نے ان جونیئرز کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. پھر اپنے پیشنٹس کے ساتھ کیسے کرنا ہے. پھر آپ جب ڈیمونسٹریٹر یا میڈیکل آفیسر آ جاتے ہیں تو آپ نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہوتا ہے. آپ کے ہاؤس جاب سے لے کے آپ نے جب ہاؤس جاب پر اپنی فرسٹریشن اس کے بعد آپ نے کیسے کنٹرول کرنی ہے, اور پریکٹیکل لائف میں یا ایز اے ٹیچر یا ایڈمنسٹریٹر آپ نے اپنے رویوں میں کس طریقے سے اپنے اندر پہلے اپنے برتن میں پہلے کوئی چیز رکھیں, اور پھر جب آپ برتن کے اندر کچھ ہوگا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کے اندر کوئی چیز ہوگی تو اس سے وہی چیز برآمد ہوگی. ہاؤ ٹو اپلائی دس نالج, یہ جو نالج ہے نا آپ کا, یہ جو نالج ہے اس کو آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے. اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر اپنے نالج کو اپنے کہتے ہیں نا کہ ایک صحابی رسول نے کہا اپنے کہ میں کسی جگہ پہ تبلیغ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو حکم ہوا کہ اپنے زبان سے کم کچھ کہنا اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنے عمل سے زیادہ ظاہر کرنا. یہی وہ ایموشنل مینجمنٹ ہے, اس کو آپ سکسیسفل لائف کہتے ہیں. والد صاحب ہیں, اگر ایک بچے سے آپ نے ناراض ہیں تو دوسرے بچے کے سامنے ایک بچے کو آپ نے نہیں لڑنا جھگڑنا. اگر آپ نے, ہمارے والد صاحب, ہم 6-7 بہن بھائی تھے, تو کیا ہوتے تھے کہ ایک بچے کو اگر مارنا ہوتا دروازہ بند کر دیتا, اور دوسرے کو بچہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ آپ نے نہیں جھگڑنا. اسی طریقے سے استاد کو
وہ پرانے زمانے کا سزاؤں کا سلسلہ بھی وہ بھی ختم ہو گیا کہ اگر آپ کسی بچے کو انسلٹنگ انداز میں کسی انداز کے اندر کھڑا کر کے کلاس کے اندر انسلٹنگ انداز کے اندر اگر آپ اس کو سزا دیں گے تو وہ بچہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر آپ کسی استاد کو کسی بچے کو شاباش کہہ کے اس کی ڈیفیشنسیز کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تنہائی میں بلا کے اس کو انکریج کریں تو وہ بہترین طالب علم بن سکتا ہے. 8 چیزیں ہیں جو میں اپنے آپ کو بتاؤں گا کہ what are the different skills of emotional attitude. سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام بھی کہتا ہے آئیڈینٹیفائی یور سیلف، کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات دی ہیں. اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ ان خصوصیات کو تلاش کرے یا نہ کرے. It is you who are different from the other. And now if you fail to behave different from others, یہ ناکامی آپ کی ہے، آپ کی پیدائش کی نہیں ہے، آپ کے ڈی این اے کے نہیں ہے، آپ کے کسی اس کے اندر نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اور اچھائیوں سے دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. اگر جاننا چاہوں کہ تمہارے اندر خیر ہے، کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر خیر ہے، اچھے انسان ہو، تو اپنے قلب پر ایک نگاہ ڈالو، دل پر، اور دیکھو کہ تمہارا دل ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں اور اللہ کے فرمانوں سے بیزار ہیں. تو یوں سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے. دیکھیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں غصہ میں نے ظاہر کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. آپ نے باتوں کو سن لینا ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی خودی کو بھی وہ کرتے ہوئے آگے بڑھانا. تو دس از دا ویری امپورٹنٹ اسکل ٹو لرن، کہ اپنے آپ کو دیکھیں میں کیا ہوں. پروفیسر ملازم حسین بخاری پروفیسر بنا ہے تو نیچے سے اوپر آیا ہے، اوپر سے نیچے نہیں آیا. میں پہلی جماعت سے ٹاٹ پہ بیٹھ کے 10ویں جماعت تک ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا، اسکولوں میں پڑھتا رہا، ٹھیک ہے. پھر میڈیکل اسٹوڈنٹس میں بھی ہمیں مار کھاتے ہوئے آئے. 15-16 سال ڈیمونسٹریٹر کی زندگی گزاری، پھر اسسٹنٹ پروفیسر بنے، پھر پبلک سروس کمیشن سے پروفیسر بنے، پھر یوں بڑھتے بڑھتے آگے گئے. یہ ہم ایک سٹیپ میں ناکامیاں بھی آتی تھی، ایف سی پی ایس کے دوران، پی ایچ ڈی کے دوران، پوسٹ ڈاک کے دوران. یہ کئی ناکامیوں سے دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو پہچان کی کہ اللہ کے راستے، دیے ہوئے راستے صبر و تحمل سے چلتے رہے. اور آج اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا استاد بنانے پہ، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بنائے گا اور اچھا استاد بنائے گا. میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ میں ایک اچھا استاد بنوں، اور جب اپنے رب کے پاس جاؤں تو میں کہوں گا کہ میری سب سے بڑی کمائی جو ہے کہ میں ایک استاد ہوں. تو ٹو میک یور سیلف اے گڈ ہیومن، دیٹ از to aware yourself what you are, where Allah has sent you in this world. کتنے 8 ارب لوگ ہیں، تو ان میں سے اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے، آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. This is very important to know the EQ of this. Second is، جب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں کیا ہوں، پھر ملازم حسین بخاری کیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں تو ایک ناچیز سا ایک ذرہ ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا، میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. جب میں پہچان جاؤں، اچھا مجھے بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا، مجھے مثبت رویوں کے لیے پیدا کیا گیا، مجھے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، مجھے ڈاکٹر اگر بنایا گیا تو مجھے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا. اگر مجھے استاد بنایا گیا تو اپنے بچوں کو، اپنے طلبہ کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنانے کے لیے پیدا کیا. تو پھر کیا کرنا ہے، میں نے مینیج کیا کرنا ہے، اپنی ان کوالٹیز کو جان کے مینیج کرنا ہے. ہاؤ یو سکسیسفلی کنٹرول یور ایموشن. بہت مشکل ہے اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا. اور بیہیویئر کو، بی ہیو وٹ یو ہیو ان یو. آپ کے اندر کیا ہے، یعنی بی مانے بیفور، ہیو آپ کے اندر، آپ پہلے کیا رکھتے ہیں، وٹ آر بیہیویئر. آپ کو پہلے اندر کیا چیز ہے جس کو اندر وہ کرتے ہیں نا سیلف مینجمنٹ کے، یعنی آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک succeed in a newer challenging situations after house job
اب مثلا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو ڈاکٹر کے بارے میں کیا جی جاب مل گیا، جاب کے بعد جاب ختم ہو گیا، اب این ایل ای ہے. اب ظاہر ہے جو پھر پبلشر کمیشنز ہیں، پھر سٹیپس کے ایگزام ہیں، پھر ایف سی پی ایس ہیں، پھر نوکری نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کس طریقے سے اپنے سیلف مینجمنٹ کرنی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنی توانائیوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، کامیابی ہے، ناکامی ہے، اپنے آپ کو کیسے متوازن رکھنا. آپ نے ڈپریشن کو کل نہیں کرنا. اپنی ڈپریشن کو کل کیا تو بہت سارے سو مینی پیپل ول ڈو دا سوئسائڈ. اپنی ڈپریشن کو آپ نے ریموو کرنا اور اس کو مثبت انداز میں واک کر لیں، گیم کھیل لیں، کتاب پڑھ لیں، کسی سے بات کر لیں، کسی کو بیان کر دیں، اور اس کو تلاوت قرآن پاک کر لیں، سجدہ شکر کر لیں، تہجد کر لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو اپنے رب کے قریب لاتی ہیں. یہ بیہیویئر کا مطلب ہے کہ آپ اندر جو پہلے سے رکھی ہوئی چیزیں خصوصیات ہیں. اور میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں سیرت طیبہ کے بڑے ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بیان کیا کہ یہ وہ چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں سب سے پہلے سکھایا، کہ پہلے خود 40 سال آپ نے عمل سے سکھایا اور پھر اس کو مینیج کیا. آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کروں کہ جب حجر اسود کا یہ واقعہ ہم نے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ لگانا تھا، تو پھر ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ حجر اسود میں نے لگانا ہے، پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہا تھا. بڑے بڑے ذہین فتین لوگ ہو گئے، اور ماشاءاللہ اس میں سے ایک نوجوان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کہا کہ آج کا فیصلہ ایسا خوبصورت طریقے سے کیا کہ ایک چادر لائی، اس چادر کے اوپر اندر حجر اسود لگایا، اور اس کے چاروں کونوں پہ وہ تمام قبائل جو تھے ان کو کہا کہ آئیں پکڑیں، اور انہیں تمام قبائل کو، یہ دیکھیں نا، یہ وہ سیلف مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ پہلے اللہ کے رسول کے اندر یہ فیصلہ کرنے کی قوت موجود تھی، تو پھر اس کو مینیج کرتے جا رہے ہیں. پھر جب وہ خانہ کعبہ کا حجر اسود لگانے کا جگہ آئی، تو پھر اللہ کے پاک رسول نے اپنے پاک ہاتھوں کے ساتھ لگا دیا. دس از دا، یہ ہے آپ کو سوچنا، یہ چلنا ہے، یہ سیرت طیبہ، یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. آپ کے ورڈز کی پاور کتنی ہوتی ہے، آپ کے ورڈز کے اندر کیا پاور ہونی چاہیے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تیسری چیز ہے کہ اب آپ کو سوشل اسلام نے کیا کہا کہ دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کہا جاتا ہے. ہاں، اسلام جو ہے وہ تربیت ایک انسان سے چلتی ہوئی معاشرے تک جاتی ہے. ہم نے اپنے گھر کو اپنی خواہش نفسانی کو ختم کر کے سوشل، آپ نے معاشرہ کیا چاہتا ہے. ایز اے ہیومن یو آر capacity to interact with others in a way that shows respect for their ideas, behavior, recognize her impact on them, and uses cooperation and tolerance in the social situations. معاشرے کی ضرورت کے مطابق آپ نے چلنا ہے. معاشرہ کیا چاہتا ہے، آپ نے کس طریقے سے، آپ کی ضرورت کیا ہے، تو آپ نے بڑے پھونک پھونک کر چلنا ہوتا ہے. معاملات میں کیسا ہے ایک انسان، ایک کہتے ہیں کہ ایک حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نے کہا کہ فلاں انسان جو ہے وہ بہت نیک ہے، بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے. تو آپ نے پوچھا وہ انسانی معاملات میں کیسے؟ تو اس کا مطلب ہے معاملات بہت اہم ہوتے ہیں. سوشل اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ، یور ڈیلنگ از ویری امپورٹنٹ. اس لیے صدقات، خیرات، یہ علم پھیلانا، یہ قرآن کی تعلیم کو پھیلانا، یہ مثبت انداز میں یہ جو آپ لوگ وہ کرتے ہیں، بلڈ کیمپ لگاتے ہیں، یہ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، یہ ویبینارز کرتے ہیں، یہ آپ آرٹیکل لکھتے ہیں، یہ آپ ایک ٹیم بناتے ہیں، آپ کو ایک ادارہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ ایک مثبت ٹیم بنانا ہوتی ہے. تو سوشل اویئرنیس سے اگر آگاہ ہیں تو ایک اچھا لیڈر ہمیشہ اپنی انا کو ختم کرنے کا نام
इमोशनल इंटेलिजेंस। अना को खत्म करने का नाम, लीडर के अंदर कभी भी अना नहीं होती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा रिलेशनशिप स्किल है कि आपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, एज ए इंसान, एज ए डॉक्टर, अपने मरीजों के साथ, हम डॉक्टर हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ, वैसे तो इंसान की अल्लाह शाहरक के करीब है, हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, इसलिए कि हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की देखभाल करते हैं। फिर दोबारा कहते हैं अल्लाह हमारी शाहरक के करीब है। और एक डॉक्टर जो है वो अल्लाह के ज़्यादा करीब इसलिए है कि वो अल्लाह की बनाई हुई इंसानों की देखभाल करता है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को मुस्बत लहर में ले जाएंगे, अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को अपने बिहेवियर ले जाएंगे, तो हमें जन्नत हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। आपने अपनी शख्सियत के ज़रिए से लोगों को, मरीज़ों को, और सबसे पहले आपने घर से सीखना है, अपनी बीवी के साथ मुस्बत रवैया, अपने वालिदैन के साथ मुस्बत रवैया, अपने बच्चों के साथ। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ वो है कि आपका बच्चा, आपके बच्चे आपके नाफरमान, और दुनिया की सबसे बड़ी राहत वो है कि आपके बच्चे आपके ताबेदार हों। ये ताबेदार उस वक्त हो सकते हैं, कहते हैं योर सन इज ए गुड स्टिक व्हेन यू आर ओल्ड। एक आईसीयू में जाने से पहले आपको ये देखें कि आपका बच्चा, आपने अगर ये रिलेशनशिप स्किल पैदा की है तो आपके बच्चे, आपके तलबा, आपके तालबात आपके लिए जब आप तकलीफ में होंगे तो आपके लिए दुआ करेंगे। तो एज ए ह्यूमन योर consistent performance of socially acceptable action that promote and maintain positive connection with others is called relationship that make you beautiful। अब ये है कि हमेशा इंसान ये चाहता है कि मैं कामयाब करूं, अपनी डायरेक्शन, मुस्बत बात करनी है, कम बात करनी है। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैसे होता है कि आपने पहले मेहनत की, आफ्टर पासिंग एमबीबीएस और एमडी और एफसीपीएस or MS or any post-graduation degree or even ever, your initiation of and persistence and the completing tasks are very different। आपने कैसे जिंदगी की कामयाबियां हासिल करनी है। एक फुटबॉल का जो फुटबॉलर होता है वो दुनिया से बचाते 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 जो नजदीक आता है और उसको डायरेक्ट हिट ना करे तो बॉल सारी पीछे वाली सारी मेहनत ज़ाय हो जाती है। तो दैट इज वाई आपने, तकवा भी यही है कि आपने जिंदगी, तकवा इज द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तकवे की डेफिनेशन ये है कि आप एक जगह पे जा रहे हैं और तंग रास्ता है, खारदार झाड़ियों से भरा हुआ है, मंजिल मकसूद पर पहुंचना है, उस तंग रास्ते झाड़ियों से गुजरना है, अपने दामन को भी बचाना है और उस जगह भी पहुंचना है जहां पे पहुंचना है। दिस इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। दिस इज, ये आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का पांचवा असूल है। छठा असूल है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? कहते हैं ना, ले सांस भी आहिस्ता के नाजिक है हर एक दाम, आफाक की इसकारगाह शीशा करेगा। अपनी, आपकी जाती जिम्मेदारी, जो बैलेंस अप्रोच है, जिम्मेदारियां जो है जिंदगी में, कामयाबी के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं आपके, बैलेंस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ अल्लाह के रसूल की अप्रोच और अबू जहल की अप्रोच। उस वक्त अबू जहल के पास पूरा मक्का खड़ा था और अल्लाह के रसूल के साथ एक मुट्ठी भर सहाबा कराम थे। आज देखें अबू जहल की जो सोच थी वो ख़त्म हो गई। अल्लाह के प्यारे रसूल की सोच जो है, पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला है और क्या ता क़यामत इस्लाम का बोलबाला रहेगा। और जितने भी अम्बिया थे, इससे पहले भी जितने अम्बिया आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखें कि वो क्या थे, उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुख्तसर सी टीम के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के लश्कर को शिकस्त दी। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखें किस तरीके से एक घर से, हज़रत मरियम से अलैहिस्सलाम से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और देखो कि उन्होंने किस तरीके से। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे लाइफ जो है ना, प्रॉफिट्स की लाइफ से, पैगम्बरान की लाइफ जो है, हमारे लिए बहुत अहम है। योर टेंडेंसी टू बी केयरफुल एंड रिलायबल इन योर एक्शन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू एज अ ग्रुप एफर्ट
از ویری امپورٹنٹ فار یور ایموشنل انٹیلیجنس. اور پھر یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے. اب میں اس کے لیے بڑا اہم کرتا ہوں, ایک طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیں جی, آپ کو ایک بندہ آتا ہے, ایک آپ کے گروپ پہ آپ کو مشورہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا مشورہ سنتے ہیں اور اسی کے اوپر تو آپ ڈمی اسی کے اوپر عمل کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ مشورہ دینے والا جو بندہ کیا اس مشورے میں ماہر بھی ہے یا نہیں ہے. مثال آپ کی دادی اماں کہتی ہے کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے, کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا, دادی اماں نے بزنس کیا تھا. آپ کے والد صاحب کہتے ہیں گو, ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے مشورہ ان کا ماننا ہے جو اس مشورہ دینے کے پیچھے اس عمل سے گزر چکے ہوں, اس عمل سے گزر چکے ہوں. ایک بات. دوسری بات, آپ کا دوسرا رویہ ہے کہ آپ کو لوگ مشورہ دیتے ہیں, اور اب جب مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل نہیں کریں تو آپ کو روٹ کہا جاتا ہے. اگر آپ ہو بہو انہیں کے مشورے پہ چل جاتے ہیں تو آپ کی ذاتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اب ایک اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ ان پریکٹیکل لائف یو ہیو ٹو فیس سو مینی چیلنجز, اینڈ وٹ is your approach to problem solving that involves learning from others and her or his own previous experience جو اس کا ہے, using her or his values to guide her or his actions, accepted responsibility for them. کہتے ہیں اچھا ای کیو والا, درمیانی ذہانت والا اور بہترین رویے والا ای کیو والا انسان ایک ایسی بہترین عقل مند لوگوں کی ٹیم بناتا ہے کہ جو اس کے اس کامیابی کا راز بنتے ہیں. اور ایک بہت زیادہ ذہین لیڈر, اکڑا ہوا لیڈر, خود غرض لیڈر ایک ایسے ٹیم بناتا ہے جو اس کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے, تو پھر اس لیڈر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا لیڈر ہمیشہ وہی لیڈر ہے جس میں نے قائد اعظم کی مثال دی, میں نے دوسرے لوگوں کی مثال دی, میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتا ہوں, اپنے صحابہ کی ٹیم بنائی, اور دیکھیں آج ان کی وجہ سے, ان کی زندگیوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا بول بالا ہے. آخری جو میرا سلائیڈ ہے کہ آپ کی اپروچ مثبت ہونی چاہیے. آپ نے ریئلسٹک, نو ڈاؤٹ سم پیپل آتے ہیں میں تو بڑا ریئلسٹک ہوں, میں تو اپنے گل منہ تے کہہ دینا, میں تو کسی کی گل برداشت ہی نہیں کرتا. اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کے اندر بڑائی کیا؟ اگر یہ گل منہ میں کر دیں ہو تو پھر آپ کے اندر وٹ از دا سپیریئر تھنگ ود یو, آپ کے اندر ایک لیڈرانہ صلاحیت تو نہیں ہے. وٹ از دا کہ جی انشاءاللہ وہ مثبت رائے, کہ دیکھیں نا, میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ طائف کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے تو فرشتے آئے, انہوں نے کہا کہ اگر کہیں تو ہم اس کو اس دنیا کو جو وہ کرتے ہیں بالا کر دیں, جن لوگوں کو آپ کو یہ پتھر مارے ہیں تو ان کو ہم سزا دیں. اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین نے کہا نہیں, مجھے ان کی نسلوں سے مسلمان نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول ہمیشہ برے صغیر کی طرح منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ ٹھنڈی ہوا آ رہے ہیں. تو یہ وہ اپروچ تھی آپٹیمسٹک. آپ نے یہ امید نہیں چھوڑنی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ. It is very easy to accept the success but very difficult to face the failure and difficulty. Your attitude of the confidence, hopefulness and positive thinking regarding her his son and situation in the past, present and future. آپ نے اپنی زندگی کو امید کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے. ہاں کہ ہماری زندگی میں ایموشنل انٹیلیجنس کیا کیا فائدے دیتی, لیڈنگ اے ہیپی زندگی. آپ نے ایک اچھی ٹیم بنائی, ایک کام بہترین ہو گیا. ایموشنل انٹیلیجنس کین لیڈ us to path of the life and achieve to a good goal. اگر آپ نے وہ مقصد پورا کر لیا, دیکھیں آپ کو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے. آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے, آپ کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھ سکتے. آپ یہ دیکھیں نا, ناکامی ایک اکٹھے چلتے ہیں کین میک یو اے کیریئر ایٹ دا ٹاپ. آپ ایموشنل انٹیلیجنس سے اپنے رویوں میں مثبت لائیں, اپنے کامیابی کے راز کو کامیابی کی طرف لے جائیں. یہ وہ لائف, یہ دیکھیں کہ اپنی جو ایموشنل انٹیلیجنٹ ہے زندگی میں کیا کیا فوائد دے سکتی. خوش کن لائف, پرسکون لائف, سکسیسفل لائف.
کریئر کے اندر کامیابی، ٹھیک ہے نا. وہی کام کے بل گیٹ کی مثال دیتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک اوسط درجے کے ذہین ہیں اور آپ نے ٹیم اچھی بنائی تو آپ بل گیٹس بن سکتے ہیں، اور اگر آپ بہت ذہین ہیں اور آپ نے ٹیم بری بنائی تو پھر کیا ہے، آپ پھر ناکام ہو جائیں گے، چاہے کتنے بڑے لیڈر ہی کیوں نہ. اور اس سے آپ کا کریئر کو بنانے کے لیے اپنے دل کو سکون ہوتا ہے، اپنے دل کو سکون ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ راحت قلب جو ہے وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ کے لوگوں کی، مخلوق کی آپ بھلائی کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ صرف کر دیتے ہیں. تو یہ ہے راحت قلب. اور ٹیک ہوم میسج، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ emotional intelligence, emotional conscious, it is teaching of Islam, it's starting from the Islam, سیرت طیبہ، ٹھیک ہے. آل محمد کی زندگیاں، اصحاب کی زندگیاں آپ سب کے لیے خوبصورت پیغام ہیں. آپ کسی اور کتاب کو مت چاہیں، اللہ کی کتاب کو کھولیں اور وہ سارے ریفرنس کوڈ کر دیں جو اللہ کے ریفرنس ہیں. تمام پیغمبروں کی لائف دیکھیں، اسٹڈی کریں. دس از دیٹ ول میک یو اے سکسیسفل ہیومن. اور زندگی میں میری تو کامیابی یہی ہے کہ جب اللہ کے پاس جاؤں تو کم از کم اللہ ضرور مجھے یہ ضرور کہے کہ آپ نے ایک اچھی زندگی گزاری. اور جنت تو بات کی بات ہے، لیکن اگر ہم صرف جنت کے لیے عبادات کرتے رہیں، جنت کے لیے زندگی گزارتے رہیں تو یہ بزنس کی زندگی ہوگی. اور اگر ہم دوزخ کے خوف سے زندگی گزارتے رہے تو یہ غلامانہ زندگی ہے، جیسے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا. تو اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ اس زندگی کو بہترین گزارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کی عبادت اس لیے کریں، اس کے بندوں کی خدمت اس لیے کریں کہ اس کو اللہ واجب لائق عبادت ہے اور اس کا حکم ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت کی جائے. اٹ از اے یونیک انٹرسیکشنل سیکشنز بٹوین یور انٹیلیجنس اینڈ ٹرمپ. کامیابی اور ذہن دونوں کو ملا کے آپ کی ذہانت مینیج اینڈ بیلنس یور ایموشن. اٹ مینس یور ایموشنل انٹیلیجنس. آلویز اڈاپٹ دا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. مثبت رویے زندگی میں کامیابی کا اور پرسکون زندگی گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے اپنے ایموشنل انٹیلیجنٹ کے مطابق اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.